ताज रसूलिल्लाह कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाल वल कलमी रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु की हम्द व सना और हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम बसद अदब व एहतराम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम के फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से और उसके प्यारे हबीब सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत और शफ़क़त के तुफ़ैल नमाज जुमा की हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। हम सब की ये खुश नसीबी कि हम अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के हवाले से 8वां दर्स 8वां सबक या 8वां लेक्चर जिसमें हम सब शरीक हैं, अल्लाह ताला हम सब की हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। आज की गुफ्तगू में इस हवाले से मैं चंद मारूज़ात अर्ज़ करूँगा कि जिस ख़ानदान के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, कौन सा ख़ानदान था और उस ख़ानदान का मकाम और मर्तबा क्या है। वैसे ये बात अफसोस के साथ कहनी पड़ती है हमें कि हम सबसे अज़ीम नबी की उम्मत में से थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोग ऐसे भी दुनिया में आ गए कि जिन्होंने सरकार के आबाओ अजदाद की ज़ातों पर भी उंगली उठाई और यहाँ तक कह दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद माअज़ल्लाह मुसलमान नहीं थे। ये हमारे लिए इंतहाई अफसोस का मकाम है कि हम कलमा पढ़कर हमें ये भी करना पड़ता है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन और हुज़ूर के आबा व अजदाद का शिरक से कुफ्र से पाक होना ये कुछ लोगों के लिए साबित करना पड़ता है। हमारी तो ड्यूटी है, वो तो करेंगे, लेकिन जिन लोगों को बदकिस्मती उनकी कि जिनको एतराज़ है इस सिलसिले में भी, तो मैं आज की गुफ्तगू में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब शरीफ, सरकार का ख़ानदान मुबारक, हुज़ूर के आबाओ अजदाद जिनका मकाम व मर्तबा, उस हवाले से चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा। ये आप सब लोग जानते हो कि बनी हाशिम के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। सबसे पहले उन अज़ीम हस्तियों के नाम समात फरमा लीजिए कि जो सरकार के आबाओ अजदाद में आते हैं, यानी जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसब शरीफ है, उसके अंदर जिन हज़रात का नाम है मुबारक वो आप हज़रात सुन लीजिए। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वालिद गिरामी सय्यदना हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके वालिद अब्दुल मुत्तलिब, वो उनके वालिद हाशिम, उनके वालिद अब्द मुनाफ, उनके वालिद कुसई, उनके वालिद किलाब, उनके वालिद मुर्रा, उनके वालिद काब और उनके वालिद लोई, उनके वालिद गालिब, उनके वालिद फ़िहर, उनके वालिद मालिक और उनके वालिद नदर, उनके वालिद कनाना, उनके वालिद खुज़ैमा, उनके वालिद मुदरिका, उनके वालिद इलियास, उनके वालिद मुदर बिन नज़ार और फिर माद बिन अदनान रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। ये अदनान जहाँ पर ये आखिरी नाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में
کچھ حضرات آدم علیہ السلام تک بھی پڑھ دیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو نسب شریف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس سلسلے میں نسب نامہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح نسب نامہ جو سرکار نے خود بھی پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی پڑھا سنایا، وہ نسب نامہ حضرت عدنان تک جاتا ہے۔ اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگلی روایات جو ہیں وہ کچھ صحیح کچھ نہ صحیح، شکوک و شبہات والے معاملات ہیں۔ یہاں تک پکی بات ہے جو حضرت عدنان تک، کیونکہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا فالذی صح الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ انتسب الی عدنان ولم یتجاوزہ، فرمایا جو بات صحیح ثابت ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہی ہے کہ سرکار کا شجرہ شریف، حضور کا نسب مبارک حضرت عدنان تک بیان کیا جاتا تھا، اس سے آگے نہیں بیان کیا جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ پاک نام تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھے۔ اب سنیے کہ یہ حضرات ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار کا نور اقدس حضرت آدم علیہ السلام سے چلا جناب عبداللہ تک اور پھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک۔ اس سلسلے میں درمیان کے اندر جتنے بھی حضرات آئے، مرد ہوں یا خواتین ہوں، ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ان میں سے ہر مرد اور ہر خاتون عورت وہ پاک دامن بھی تھی اور ایمان والی بھی تھی، اور ہر مرد بھی پاک دامن بھی تھے اور ایمان والے بھی تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیونکہ ہمیں زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار و یقین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، فرمایا کہ میں ہمیشہ میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے یہاں تک کوئی ایک خاندان شریف کے اندر بھی ایسا فرد نہیں جس کو ہم کافر، مشرک معاذ اللہ یا بد کردار معاذ اللہ کہہ سکیں۔ کیونکہ یہ پاکیزہ ذاتیں ہیں، اللہ کریم جل شانہ نے ان کے نسب شریف کے اندر بھی ہر شخصیت کو پاک بھی بنایا ہے اور مسلمان بھی بنایا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس واسطے علماء کرام نے، کچھ حضرات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کے بارے میں یہ کہا کہ وہ بت پرست تھے، مشرک تھے معاذ اللہ۔ اگرچہ لفظ اب کا معنی باپ ہوتا ہے، یہ آتا ہے قرآن میں احادیث میں کہ اب کا لفظ آیا اور ان کے لیے مشرک بھی بولا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، لیکن علماء نے کہا کہ لفظ اب عربی زبان میں جیسے باپ پہ بولا جاتا ہے ایسے چاچے پہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نہیں تھے، وہ ان کا چچا تھا آزر، وہ مشرک تھا۔ آپ کے باپ تھے طارخ، تے دو نقطوں والی طارخ، وہ مشرک نہیں تھے، وہ مسلمان تھے۔ اور اس پہ دلیل قرآن کریم کی آیت ہے جو ہم نماز کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں نا، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ یا اللہ مجھے بھی بخش، میرے والدین کو بھی بخش۔ تو یہ والدین کے لیے سب سے پہلے یہ دعا کس نے مانگی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ مشرک والدین ہوں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہی نہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے والدین مشرک ہوتے تو اللہ کریم یہ دعا کبھی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ سکھاتا، اور اگر سرکار ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے تو اللہ روک دیتا۔ ثابت ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین بھی پاک تھے، اور ان پاک رحموں سے پاک پشتوں سے یہ نور منتقل ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا۔ تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہی آیت رب جعلنی مقیم الصلاۃ والی، کہ یہاں پہ جو الفاظ ہیں نا ربنا اغفر لی ولوالدی، قاضی ثناء اللہ یہ لکھ کے فرماتے ہیں فاضل آیت تدل علی ان والدیہ علیہ السلام کانا مسلمین۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور ماں دونوں مسلمان تھے۔ وَإِنَّمَا كَانَ آزر أَمًّا لَهُ، اور آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، چچا تھا، وہ مشرک تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تھا طارخ، اور وہ
جو ہے وہ مسلمان تھے، وہ توحید پرست تھے، وہ اسلام والے تھے، اس واسطے ان کو مشرک کہنا یا ان کو اسلام سے دور سمجھنا یہ غلط بات ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جو کتب حدیث کے اندر موجود ہے، اس کے اندر سرکار فرماتے ہیں خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح، فرمایا جتنے شخصیات سے میرا نور چل کے آیا، فرمایا وہ سب کا آپس میں نکاح تھا، بدکاری کہیں پہ بھی نہیں تھی، زناکاری معاذ اللہ یہ کہیں پہ بھی نہیں تھی۔ فرمایا جہاں سے بھی میرا نور چل کے آیا وہ جائز طریقے سے آیا، ناجائز طریقے سے نہیں۔ فرمایا خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی، فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے میرے باپ اور میری ماں تک یہ نور پاک رحموں میں اور پاک پشتوں میں منتقل ہو کے آتا رہا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر جو ہے دلیل میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کی گواہی بھی ارشاد فرمائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت طبرانی کی ہے کہ جبریل نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا تھا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روئے زمین کے مشرق بھی دیکھے مغرب بھی دیکھے۔ یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں مشرق اور مغرب، لیکن مراد کیا ہوتا ہے؟ سارا جہان میں نے دیکھا۔ اب جبریل کی سیاحت کے اندر یہ سارے جہان پھرنے کے اندر کسی کو شک نہیں کہ جبریل سچ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سارا جہان دیکھا، لیکن کیا کہتے ہیں کہ لم اجد افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس پوری کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی ایک بندہ بھی نظر نہیں آیا۔ یہ گواہی ہے جبریل امین علیہ السلام کی۔ اور خاندان پاک کے بارے میں سنو، فرماتے ہیں ولم اجد بنی ابن افضل من بنی ہاشم، فرمایا مجھے کوئی خاندان بھی ایسا نظر نہیں آیا جو سرکار کے خاندان مبارک سے بھی افضل ہو۔ یعنی بنی ہاشم کا خاندان جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان تھا، اس کے حوالے سے جبریل کی بھی گواہی ہے کہ جبریل کہتے ہیں کہ مجھے اس خاندان سے بڑھ کر بھی کوئی بڑا خاندان اور عظیم خاندان نظر نہیں آیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان شریف کی بھی عظمت کی گواہی ہے جو حضرت جبریل امین علیہ السلام دے رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو، ان کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ ان کے غلاموں کا جو وجود ہے وہ جس رحم میں آ جاتا ہے وہاں پر بھی پاکیزگی پیدا کر دی جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹی سی عمر شریف ہے، والد گرامی اپنے ساتھ لے کر، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے ان کے والد، وہ ساتھ لے کر بت خانے میں چلے گئے۔ اب سامنے بت کھڑا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بت کو سامنے دیکھ کر کہتے ہیں میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی کھلا۔ اب بت کیا سنے کیا بولے، چپ چاپ بت کھڑا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا۔ بت کو کیا پتہ کیا سنے کیا کرے۔ پھر فرمایا میرے پاس کپڑے نہیں، مجھے کپڑے پہنا۔ بت خاموش۔ آپ نے نیچے سے پتھر اٹھایا بہت بڑا سا ہاتھ میں، فرمایا انی ملکن علیک حجرا، فرمایا میں یہ پتھر تجھے مارنے لگا ہوں، اپنے آپ کو مجھ سے بچا کے دکھا۔ روڑا اٹھا لیا بچپن کے اندر۔ ابھی بت کو کیا پرواہ، اس نے کیا سننا ہے کیا کرنا ہے، اسی طرح کھڑا رہا۔ صدیق اکبر نے دے پتھر بت کو مارا، بت منہ کے بال گر پڑا۔ جناب ابو قحافہ آپ کے ساتھ تھے، وہ تو اس کو خدا سمجھتے تھے، وہ بڑے پریشان۔ حضرت صدیق اکبر کو اٹھا کے ماں کے پاس لے گئے، کہا دیکھو تمہارے بیٹے نے بڑا عجیب کارنامہ کیا کہ آج اس نے ہمارے خدا کو یعنی بت کو مارا پتھر سے اور اس کو گرا دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ماں کیا کہنے لگی، فرمایا اس بچے کو کچھ نہ کہو، فرمایا یہ بچہ جب میرے بطن پاک میں تھا، کہا میں بت کے سامنے جھکنے لگتی تھی تو یہ پیٹ میں اکڑ جاتا تھا اور مجھے بت کے سامنے نہیں جھکنے دیتا تھا، اور مجھے غیب سے یہ آواز آتی تھی کہ یا امت اللہ بالتاکید ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق، اے اللہ کی بندی تجھے بشارت ہو کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے یہ زمین پہ آئے گا تو اس کو عرشوں سے نام صدیق کا عطا کیا جائے۔ یہ تو غلاموں کی شان ہے، تو ان کے آقا کا کیا عالم ہوگا۔ تو غلام اس قدر پاکیزہ ہیں تو ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت ہے،
اور باقاعدہ دعوے سے اپنی زندگی کے اندر کہا کرتے تھے، لوگوں میری زندگی گزر گئی، آج تک میں نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں۔ کیونکہ جس زمانے میں ہر محلے نہیں، ہر گلی نہیں، قدم قدم پہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بدکاری عام تھی، لوگوں کو ماں بہن کی بھی تمیز نہیں تھی۔ اس زمانے کے اندر رہنے والا ایک شخص اور پوری جو ہے تسلی کے ساتھ یہ کہے کہ لوگوں میری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہو، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت کا عالم ہے۔ اور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت کا عالم کیا ہے؟ آپ اپنا ہاتھ مبارک آنکھ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، لوگوں ان آنکھوں سے جب سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے میں نے اپنے جسم کی شرم کی جگہ کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ طہارت ان کے غلاموں کی ہے، ان کے آقا کی پاکیزگی کا عالم کیا ہو۔ اللہ کریم جل شانہ نے ان کے والدین کو کتنا پاک بنایا ہے۔ اب ان والدین کریمین میں جو چند نام میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، ان ناموں سے پیچھے ایک معتبر مستند جس میں کسی کا کوئی انکار نہیں، وہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کے جد اعلیٰ ہیں، جن کی زندگی پاک اس رنگ کے اندر گزری کہ ساری زندگی انہوں نے شرک کو ختم کیا اور اللہ کی توحید کا درس دیا، اور یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے بت توڑے، اپنے ہاتھ سے بت خانہ سارے کا سارا توڑ ڈالا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے۔ اللہ کے یہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں آتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، سرکار بیٹے آدم علیہ السلام کے ہیں، سرکار بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، یہ ہے سرکار کے اس وجود بشری کی بات جو ہے نا۔ حقیقت محمدیہ وہ آدم علیہ السلام کے بننے سے بھی کئی ہزار سال پہلے کی رب نے بنا دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ بشری وجود میں آدم علیہ السلام باپ ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، حقیقت محمدیہ آدم علیہ السلام سے پہلے کی بن چکی تھی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا، ان کی ابوت، ان کی نبوت ہے سبھی کو عام، ام البشر عروس ان کے پسر کی ہے۔ ان کی ابوت، ان کی نبوت کہ وہ باپ بھی سبھی کے ہیں، وہ نبی بھی سبھی کے ہیں، وہ باپ سبھی کے ہیں، وہ نبی بھی سبھی کے ہیں۔ اور آگے کیا؟ ام البشر عروس ان کے پسر کی ہے۔ آدم علیہ السلام کون ہے؟ ابو البشر، سارے بشروں کے باپ۔ اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کون ہے؟ ام البشر، سارے بشروں کی ماں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ام البشر عروس، عروس مانا دلہن، بیوی کا، ام البشر عروس ان کے پسر کی ہے۔ یہ حقیقت محمدیہ کے اعتبار سے کہ حضرت حوا بیوی ان کے پسر بیٹے کو کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے کی ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام خود جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے پکارنے لگتے نا تو کہتے یبنی صورتن و ابی مانن، فرماتے تھے اے صورت بشری میں میرے بیٹے اور حقیقت کے اعتبار سے میرے بھی باپ۔ کیوں؟ کس اعتبار سے؟ کہ سرکار کا نور اقدس تم سے پہلے کا بنا ہوا ہے۔ تو یہ بشری وجود کے اعتبار سے جو رب ذوالجلال نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشری وجود عطا فرمانا تھا، اس بشری تسلسل کے اعتبار سے آدم علیہ السلام بھی باپ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی باپ ہیں۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ باپ ہونے کے ناطے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ضرور ہیں، لیکن عظمت اور مرتبے کے اعتبار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ان سب سے اونچا اور بلند ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو ایک پلڑے میں رکھو اور اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہوں تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ان سب پہ بھاری ہے، ان سب پہ بلند و بالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام بھی زندگی میں اللہ سے کچھ عرضی کرنی ہوتی تو نام رسول خدا کا لیتے۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی زندگیوں میں ذکر اور تذکرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا۔ بہرحال جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے بچوں میں سے جس بچے کی نسل سے اولاد سے سرکار کی ولادت ہوئی وہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ ہیں حضرت
اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ، ان کو اللہ کریم جل شانہ نے یہ شرف بخشا کہ اس میں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان چلایا، اور بنی کنانہ میں سے اللہ نے قریش، اور قریش میں سے بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بچوں میں سے بنی کنانہ کو منتخب کیا، اور بنی کنانہ میں سے پھر اللہ کریم نے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ سلسلہ نسب شریف کا اللہ کریم نے ہر دور کے اندر پاکیزہ بنایا۔ ذرا دیکھو کہ جن کے بزرگوں میں، آباء و اجداد میں جہاں پہ اللہ نے نور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کے سارے قصے کی تفصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال جل شانہ نے جو کام لیا سرکار کے آباء و اجداد سے، وہ کتنا عظیم ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بڑی عمر میں بچے کی پیدائش ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اللہ کا آرڈر آ گیا کہ اپنے بچے کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ جہاں پہ کوئی گھاس، پانی، کوئی آبادی، کوئی بندہ نہ ہو۔ پچھلی عمریں بچہ ملے اور پھر اس بچے کو اس عمر میں وہاں پہ جا کے چھوڑ کے آؤ کہ جہاں پہ کوئی انسان بھی نظر نہ آتا ہو، کوئی شخص بھی نہ ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار پھر بھی نہیں کیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا، اور سر جھکا کر اللہ کے حکم کو قبول کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ وہاں پہ چھوڑ کے آئے جہاں پہ آج بیت اللہ شریف موجود ہے۔ اس وقت یہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہاں پہ پلے بڑے ہوئے۔ جب عمر شریف اتنی ہوئی کہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چل پھر سکیں، اللہ نے کہا چل ابراہیم جا، اس بچے کو کہے کہ اللہ کا حکم ہے اور میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹا بتا تیرا ارادہ کیا ہے۔ یہ نور مصطفیٰ کی برکت ہے، سرکار کے نور اقدس کی، کہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بچے کو بچپن میں وہاں پہ چھوڑ کے آئے، نہ دودھ کا انتظام، نہ کپڑے کا، نہ روٹی پانی کا، آج جا کے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے تو خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا ارادہ ہے۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا چھوڑو، خواب خواب ہی ہوتے ہیں، یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہو۔ بیٹے کو پتہ تھا کہ نبیوں کا خواب عام خواب نہیں ہوتا، وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم خداوندی ہے کر دو، میں انشاءاللہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے ہی آپ کے سامنے پیش آؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھی۔ بس یہ بات میں آپ کو یہاں تک پہنچانا چاہتا تھا، مینا میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی، چھری چل گئی تھی بلا؟ بولو نہیں، چھری کس پہ چلی؟ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ نہیں۔ اللہ نے جنت سے بھیجا مینڈا، اور بھیج کے کیا فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہم نے دیا، کہ فدیہ دے کر اسماعیل علیہ السلام کو ہم نے وہاں سے نکالا، اور فدیہ ہمارا جنت سے بھیجا ہوا دمبا وہ ذبح ہوا، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا۔ اب مسئلہ کن کے سر پہ بنا ہوا تھا؟ بیٹا کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ فدیہ دینا ہو تو کون دیتا؟ ابراہیم علیہ السلام ہی دیتے۔ اللہ کیوں دے رہا ہے؟ دیا کس نے؟ اللہ نے۔ حق کس کا بنتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کے بچے کے سر پہ کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اس مشکل، اس تکلیف اور اس پریشانی کے اندر اڑوس پڑوس کے لوگ فدیہ دیتے ہیں یا اس کا باپ دیتا ہے فدیہ؟ باپ ہی دیتا ہے نا، اور کسی کا کیا حق بنتا ہے فدیہ دے؟ گردن کٹنی تھی اسماعیل علیہ السلام کی، بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، فدیہ دیتے تو کون دیتے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کیوں فدیہ دے رہا ہے؟ بڑی پیاری بات ہے۔
مفسرین اکرام محدثین اکرام فرماتے ہیں وجہ یہ تھی، یہ بیٹا بشری وجود میں بیٹا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن اس بیٹے کے ماتھے میں نور تھا محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ تھے یار رب کے۔ آج اسماعیل علیہ السلام کٹ جاتے تو نسل اسماعیل کیسے چلتی اور اولاد اسماعیل میں رب کے محبوب کیسے آتے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، فدیہ ہم دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے یار کے نور کا تسلسل چلانا ہے، ہم نے اپنے محبوب کے لیے یہ سلسلہ چلانا ہے، پھر فدیہ رب نے بھیجا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر، وہ فدیہ ذبح ہوا، رب نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام بچے کہاں میں؟ منا کی وادی میں، وہاں پہ وہ مینڈا ذبح ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، جو پہلی شادی ہوئی حضور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہ خاتون تھوڑی تند مزاج تھی، سخت مزاج تھی۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میں اپنے حبیب کا نور اس خاتون کی وساطت سے آگے چلاؤں کا، نہیں۔ وہ کیسے چینجنگ ہوئی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں وہ بیوی تھیں، ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے گئے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، اس خاتون نے کوئی خاطر مدارت نہ کی، کوئی مہمان نوازی نہ کی، کوئی عزت افزائی کوئی نہ کی، کوئی صحیح طریقے سے ملی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو اس خاتون سے کہا کہ جب تیرا شوہر گھر میں آئے نا تو اسے حلیہ بتا دینا کہ اس حلیے کا بندہ آیا تھا مہمان، اور یہ بھی بتا دینا کہ وہ مشورہ دے رہا تھا کہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل لو، چوکھٹ کو کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ چینج کر لو، یہ مشورہ دے رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، اس بیوی سے ملاقات ہوئی، بیوی نے کہا بھائی اس حلیے کا، اس شکل کا، اس قد کاٹ کا، اس رنگ کا بندہ گھر میں مہمان آئے تھے بزرگ، آپ نے فرمایا او ہو وہ تو میرے والد گرامی تھے، میرے ابا جی تھے، بتاؤ کچھ کہہ کے گئے کہ نہیں؟ تو بیوی نے کہا وہ گئے تھے کہ اپنے گھر کے دروازے کی دہلیز چوکھٹ چینج کر لو۔ آپ جاننے والے تھے، آپ کو پچھلے جمعوں پہ بھی بتایا، عرب والے ایک ایک لفظ سے معنی نکال لیتے تھے، آپ کو سمجھ لگ گئی کہ دروازے کی دہلیز اور چوکھٹ سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا خاتون وہ میرے ابا جان تھے، تو نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ابا جان مجھے حکم دے کے گئے ہیں کہ اس بیوی کو طلاق دے دو، رشتہ نیا کسی اور جگہ پہ کر لینا۔ ابا جی کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے دی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رشتہ ایک اور جگہ پہ ہوا۔ اب دوسری بیوی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں رہنے لگ گئی۔ اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں پھر ملنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری دفعہ تشریف لے کے آئے۔ اب آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے بڑی عزت افزائی کی، بڑی تعظیم کی، بڑے ادب کے ساتھ پیش آئی، احترام کے ساتھ پیش آئی۔ ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو اس نے کہا حضور کوئی پیغام، کوئی حکم؟ آپ نے فرمایا بیٹے میرے سے کہنا تیرے گھر کی دہلیز بڑی اچھی ہے، اسی کو ہی رہنے دینا۔ آج ابراہیم علیہ السلام گھر آئے تو فرمایا خوشبوئیں بڑی آ رہی ہیں، گھر کی رونقیں بڑی ہوئی ہیں، لگتا ہے کوئی آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اس شکل و صورت کا انسان آیا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ میرے باپ تھے، میرے والد گرامی تھے، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام تھے۔ کہا کچھ کہہ کے گئے؟ انہوں نے کہا ہاں کہہ کے یہی گئے تھے کہ تمہارے گھر کی دہلیز بڑی اچھی ہے، ٹھیک ہے اسی کو رہنے دینا۔ فرمایا یہ اس بات کا مجھے حکم دے کے گئے ہیں کہ تیری بیوی نیک ہے، حسن کردار اور حسن اخلاق کی مالک ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ یہ 2 چکر لگائے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، تیسرا چکر جس وقت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگایا، اصل بات یہ تھی جہاں تک میں آپ کو لے آنا تھا، تیسرے چکر میں جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے مکہ شریف تشریف لائے تو رب نے کہا ابراہیم واپس جانے سے پہلے میرا گھر بنا کے جانا، واپس جانے سے پہلے میرے گھر کی تعمیر کر کے جانا۔ پتہ چلا اللہ کے گھر کی تعمیر ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہوتی، اللہ کے بندوں میں کچھ قسمت والے ہوتے ہیں جن کے ذمہ رب یہ کام لگا دیتا ہے۔ اب مکہ میں اور لوگ بھی بستے تھے کہ نہیں، رہتے تھے کہ نہیں؟ رب نے کسی اور کو نہیں کہا کہ کعبہ بناؤ، رب نے کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، کیوں؟ گھر پاک ہے، اللہ پاکوں کے ہاتھ سے اس کی تعمیر کراتا ہے۔
کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں کیوں مسجد میں چندہ دوں؟ او بھائی تو دے نہیں سکتا نا، تیری ضد یہاں پہ کیا کرے، تو کیوں دے یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ رب تجھے دینے ہی نہیں دے رہا۔ اللہ نے بھی تو پورے مکہ میں اور بھی لوگ تھے، کسی اور سے نہیں کام لیا، اللہ نے اپنے نبیوں کو کہا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، کہ اب واپس جانے سے پہلے میرا گھر بنا کے جانا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ ٹک گئے۔ اچھا مزدور تھوڑے ملتے ہیں علاقوں میں، مزدور بھی تو اور ملتے تھے، پر ابراہیم علیہ السلام نے کسی اور مزدور کو مزدوری کا نہیں کہا، اپنے بیٹے اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کو کہا بیٹا مستریوں والا کام میں کروں گا، مزدوری والا کام تو نے کر کے دینا ہے۔ اب مزدوری کیسے بنی؟ آج کل تو خدمت کرنی بڑی آسان ہے، ہم جیب سے چند روپیہ مسجد کے گلے میں ڈال دیں، ثواب تو پورا پورا ہی مل جائے گا نا، ایک اینٹ بھی لگ گئی تب بھی ثواب مل جائے گا، ایک اینٹ جتنا خرچہ بھی مل گیا تب بھی ثواب مل جائے گا۔ اس وقت کتنی مشکل کام تھا، اینٹیں کوئی بھٹے وغیرہ کوئی نہیں تھے جہاں سے اینٹیں منگوانی تھیں، کہاں سے تعمیر ہونی تھی کعبہ شریف کی؟ حیران رہ جاؤ گے، اسماعیل علیہ السلام مکہ شریف سے باہر پہاڑوں کی طرف جاتے، کدالوں کے ساتھ ہتھوڑوں کے ساتھ پہاڑ کے پتھر کو توڑ کر خراش کر کے چٹانیں توڑ توڑ کر اینٹوں کی شکل کے لے کے آتے، وہاں سے سر پہ وہ بوجھ اٹھا کے جہاں پہ بیت اللہ شریف ہے یہاں پہ لانا، پہاڑ توڑنے پتھر توڑنے، وہاں سے پتھر اٹھا کے بیت اللہ شریف کی جگہ پہ لانا، پھر گارا بنانا، گارا بھی بنا کے اسماعیل علیہ السلام دے رہے ہیں، اینٹیں توڑ توڑ کر بھی اسماعیل علیہ السلام دے رہے ہیں، اور رب کے گھر کی بنیادیں حضرت اسماعیل علیہ السلام بلند فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا اللہ نے اے محبوب یاد تو کرو اس پیارے منظر کو جس وقت میرا ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں بلند فرما رہے تھے۔ یہ کعبے کی بنیادیں اور جو نچلا حصہ تھا وہاں سے پتھر لگا کے جو سلسلہ بلند کیا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اتنی مشقت کے ساتھ کام کر رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کے کی ہوئی لائی ہوئی ڈیوٹی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، کعبہ بناتے گئے۔ اب یہ بات مجھے نہیں ملی، کتابوں والے نے بھی یہ لکھا کہ ہمیں نہیں ملا کہ وقت کتنا لگا، ٹائم کتنا لگا اس ساری سرگرمی پر، لیکن جس وقت کعبہ تعمیر ہو گیا، کام مکمل ہو گیا، تو اختتام پہ دعائے خیر ہوتی ہے نا، جیسے محفل ختم ہو تو دعا، کوئی بھی نیک کام ختم ہو تو آخر پہ دعا کی جاتی ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب یہ نیک کام ختم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے جھولی رب کے بارگاہ میں پھیلا دی، اللہ سے دعا کرنے لگ گئے، کچھ اپنے لیے مانگا، کچھ اپنی اولاد کے لیے مانگا۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے کیا مانگا؟ کہا مولا جب تک میرا یہ بیٹا زندہ رہے تیرا تابعدار اور اطاعت گزار بن کر رہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے مانگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں کعبہ شریف کی تعمیر کے آخر پہ، ان دعاؤں میں سے جو آخری دعا تھی وہ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے خاندان کے لیے نہیں، قیامت تک کی رب کی مخلوق کی بھلائی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرما دی۔ کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میری دعا ہے کہ مکہ والوں میں اپنے رسول کو مبعوث فرما، یتلو علیہم آیات کا، وہ رسول تیری قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو قرآن اور حکمت کی تعلیم بھی دے، وَيُزَکِّیہم، اور ان کو پاک بھی کرے۔ یہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں رسول خدا کی تھوڑی شانیں ہیں، جس محبوب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی شانیں گنتی میں آ سکتی ہیں؟ نہیں نہ آ سکتی۔ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا مانگ رہے تھے رسول اللہ کی کیا شانیں بیان کر رہے ہیں، اور نہیں یہی کہا یتلو علیہم آیات کا، اے اللہ وہ نبی تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے،
تیری کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے۔ پتہ چلا یہ 3 کام ایسے ہیں جو منصب نبوت پر فیض ہونے والی ہستی تھی، ان کے کردار مبارک کے اندر سب سے اعلیٰ افضل آنے والی نسلوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ فائدہ مند جو کام تھے وہ یہی تھے کہ ان کو تعلیم قرآن دی جائے۔ اس واسطے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے والے ہیں کہ مولا ایسا رسول بھیج جس رسول کی زبان سے تیرے کتاب کی تعلیم تیرے بندوں تک پہنچ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا، اس پتھر کی شان تھی کہ جب دیوار اونچی ہو جاتی تو نیچے سے ٹیکیں لگا کے اس کوازے کو اونچا نہیں کرنا پڑتا تھا، آپ ہی وہ پتھر اونچا ہو جایا کرتا تھا۔ جب نیچے کوئی لگانا ہوتا تو نیچے ہو جاتا، جب اوپر جانا ہوتا تو وہ پتھر آپ پہ ہی اونچا ہو جاتا۔ آج کعبہ شریف بن گیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر کی اوپر پاؤں رکھے جب یہ دعا کی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے پتھروں کو حکم دیا کہ پتھر آج موم ہو جا، آج نرم ہو جا۔ کیوں؟ فرمایا میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان اپنے سینے میں پیوست کر لے، تیرے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بن جائیں۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا آرڈر تھا، پتھر نرم ہو گیا۔ جیسے کسی نرم زمین پر نرم چیز پر پاؤں رکھو تو پاؤں زمین میں دھنس جاتا ہے، نشان باقی رہ جاتا ہے، وہ پتھر نرم ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں نیچے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان اس پتھر پہ بن گئے۔ کس کے نشان بنے؟ بولیے نا کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پہ بنے۔ ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام پتھروں پہ ہی چلتے تھے کہ نہیں؟ پہاڑی ایریا تھا تو ساری زندگی پتھروں پہ چلتے تھے، اور کسی پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان نہ بنے، اس پتھر پہ ہی کیوں بنے؟ سوچنے والی تو بات ہے نا۔ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ باقی پتھروں پر ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھے، نشان نہیں بنے، اس پتھر پر قدم رکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول کی دنیا پہ تشریف آوری کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اللہ نے فرمایا وہ پتھر نرم ہو جا، یہ یاد دہانی، یہ تاریخ بن جائے، یہ باقاعدہ جو ہے نشانی قائم رہے قیامت تک کہ جس پتھر کے سینے پر نبی آخر الزمان کی آمد کی دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اس پتھر کے سینے پر آج بھی نشان قدموں کے نظر آ رہے۔ پتھر ضائع کر دیا گیا، نہروں میں بہا دیا گیا، توڑ تاڑ دیا گیا؟ نہیں، اللہ نے آرڈر دیا مسجد حرام کے صحن میں اس پتھر کو لگایا جائے۔ مسجد حرام کے صحن میں اس پتھر کو آپ حضرات جو حاضری کا شرف حاصل کر چکے ہیں، جنہوں نے وہاں پہ حاضری دی، مسجد حرام کے صحن میں وہ سنہری رنگ کی جالیاں ایک ڈبہ سا بنا ہوا ہے، اس ڈبے کے اندر کیا پڑا ہوا ہے؟ وہی پتھر موجود ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی کسی کے سامنے یہ سوال رکھ دینا کہ اس پتھر پہ قرآن لکھا ہے؟ وہ قرآن لکھا ہوا ہے اس پتھر پہ؟ وہ جو سنہری رنگ کا ڈبہ بنا ہوا ہے، پانی سونے کا ہے یا تاریں سونے کی ہیں، اس کے اندر کوئی حدیث پاک کی کتاب پڑی ہوئی ہے؟ کیا پڑا ہوا ہے اس کے اندر؟ پتھر پڑا ہوا ہے۔ پتھر پہ بھی قرآن لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ حدیث لکھی ہوئی ہے؟ نہیں۔ پتھر پہ نشان ہے اللہ کے نبی کے قدموں کے۔ تو پھر جھگڑنے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ چلا جس پتھر پہ رب کے پیاروں کے قدم کے نشان لگ جاتے ہیں، رب کی نگاہوں میں وہ پتھر بھی دوسرے پتھروں سے بھی زیادہ عزتوں والے بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے باقی پتھروں کو توڑو، باقی پتھروں کو جلاؤ، باقی پتھروں کو پاؤں کے نیچے روندو، لیکن جس پتھر کے سینے پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اس کی بے ادبی بھی نہیں کرنی، اس کی توہین بھی نہیں کرنی، اس کو باہر نہیں پھینکنا، اس کو مسجد کے درمیان میں لگاؤ جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے تھے۔ جس وقت مکہ فتح ہوا، آپ حضرات طالب علم سیرت پڑھنے والے وہ جانتے ہیں، مکہ فتح ہوا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف میں سے پڑے ہوئے 360 بت توڑے کہ نہیں؟ توڑے نا، توڑوا کے پھر باہر بھی پھینکوائے، اور ایک پتھر وہ تھا جو حضور نے اپنے ہاتھوں سے کعبے کی دیوار میں لگوایا، حجر اسود۔ آج بھی لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا؟
سوچنے کی بات ہے، کچھ پتھر توڑے جا رہے ہیں، کچھ پتھروں کو اپنے آپ ہی، کچھ کو کعبے کی دیواروں میں لگایا جا رہا ہے، کچھ کو صحن حرم میں لگایا جا رہا ہے۔ مولا ہیں یہ بھی پتھر ہیں، وہ بھی پتھر، فرمایا وہ پتھر نسبتوں کے بغیر پتھر ہیں، یہ پتھر میرے پاکوں کی نسبت والے پتھر ہیں، فرمایا ان کو توڑوا کے باہر پھینکواؤں گا، اور یہ وہ پتھر ہیں کسی کو کعبے کی دیوار میں لگاؤں گا، کسی کو مسجد حرام کے صحن میں نصب کروا دوں گا۔ عمرے کا طواف کرنے کے بعد شریعت کا حکم ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھو۔ کہاں پہ؟ مقام ابراہیم کے پاس۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ساری برادری پڑھتی ہے، ہمارے بھی، پرائے بھی، مخالف پارٹیاں بھی، سارے پڑھتے ہیں۔ مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھے جاتے ہیں۔ ذرا ہاتھ جوڑ کے عرض کرو، مولا سارا مکہ بھی عظمتوں والا، ساری مسجد حرام کی ہر صف، ہر مصلی برکتوں والا، رحمتوں والا، ہر جگہ پہ تیری رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، مولا مقام ابراہیم کے پاس ہی کیوں جائیں؟ قرآن کی نص ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو۔ کیوں؟ مقام ابراہیم کے پاس اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان والا پتھر ہے، اللہ نے فرمایا وہاں پہ نماز پڑھو۔ نماز تو کس کی پڑھنی ہے؟ اللہ کی پڑھنی ہے، تو پھر وہاں پہ کیوں پڑھوا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیوں؟ کیونکہ وہ پاک پتھر ایسا ہے جس پتھر پر ایک بڑی نیک دعا کی گئی تھی۔ اللہ فرماتے اس پتھر کے نیڑے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو اس نماز کے اندر بھی مقبولیت زیادہ پیدا ہو جائے گی۔ ہم داتا صاحب جا کے 2 رکعت نفل پڑھیں، بابا جی کے دربار پہ 2 رکعت جا کے نفل پڑھیں، لوگ ہمیں مشورے دینے شروع ہو جاتے ہیں، نماز ہی تو پڑھنی ہے، جدھر مرضی آؤ پڑھ لو، ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت، جہاں پہ دل کرے وہاں پہ پڑھ لو۔ ان سے ہاتھ باندھ کے یوں کر کے بے شک عرض کر دوں، ان کو کہو یار نماز ہی تو پڑھنی ہے، مسجد حرام میں جہاں دل کرے پڑھ لو۔ رب کیوں کہتا ہے مقام ابراہیم کے پاس جا کے پڑھو؟ مقام ابراہیم پتھر ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانوں والا پتھر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ دعا کی تھی، اللہ نے اس پتھروں کو بھی عزتیں عطا فرمائی۔ اور جن کا نام، اب یہ بات قابل غور ہے، جن کا نام پتھر پہ کھڑے ہو کر کوئی انسان لے، اس نام کی برکت سے اس نام لینے والے کے قدموں کے نیچے آنے والا پتھر بھی باعزت بن جاتا ہے۔ نام والے کی شان کا عالم کیا ہوگا، نام والے کے مقام کا عالم کیا ہوگا، نام والے کے رتبے کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہ باتیں میں اپنی طرف سے گھڑ کے نہیں کہہ رہا، میرے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا، فرمایا سأخبرکم بأول امری، لوگو میں تمہیں اپنی ابتدائی باتیں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتاؤ، فرمایا آنا دعوت ابراہیم، فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، فرمایا اسی دعا کے رزلٹ اور نتیجے میں، اسی دعا کی مقبولیت میں اللہ کریم جل شانہ نے مجھے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ڈھیر سارے احسانات ہم پر، ان کی یہ بھی کرم نوازی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں ایک دعا جو ہے کسی اور کے لیے نہیں، ساری مخلوق کے لیے فائدہ مند دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دی تھی کہ مولا ایسا رسول مبعوث فرما جس رسول کی زبان تیرے قرآن کی تلاوتیں کرتی رہے، اور جس رسول کی زبان سے تیرے قرآن کی تعلیم نکلتی رہے، اور جو رسول آنے والی نسلوں کو پاک کرتا رہے۔ اب آخر کے ایک بات یہ بھی سن لو، منا بنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے اپنے بچے کے گلے پہ چھری پھیری۔ کعبہ شریف کس نے بنایا؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر۔ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہوتے کہاں خلیل، بنائے کعبہ و مینا لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام پیدا بھی نہ ہوتے اگر آپ نے دنیا میں نہ آنا ہوتا، منا نہ بنتا اگر آپ نے نہ آنا ہوتا، اسماعیل علیہ السلام کے گلے سے چھری نہ رکتی اگر آپ نے دنیا میں نہ آنا ہوتا، اے محبوب کعبے کی تعمیر ہی نہ ہوتی اگر آپ نے دنیا میں نہ آنا ہوتا۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کہا کہ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے دم سے پتلی حجر کی ہے۔ کہا لوگو کعبے کی بڑی شان، لیکن فرمایا کعبے کو بھی شان تجلی مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے۔ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے دم سے پتلی حجر کی ہے۔ کسی کو غصہ نہ آئے،
کہ میں شعر کے ساتھ اپنا نظریہ بتا رہا ہوں، نہ یہ شعر نہیں، اللہ کا قرآن پڑھو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب میں شہر کی قسم کیوں نہ اٹھاؤں۔ کس شہر کی بلا؟ مکہ کی۔ میں شہر کی قسم کیوں نہ اٹھاؤں؟ جیسے کوئی کسی کو بات اپنی ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے نا، میں یہ کام کیوں نہ کروں، کیونکہ یہ ہو چکا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں شہر کی قسم کیوں نہ اٹھاؤں۔ اب دلیل کیا دے رہا ہے قسم دینے کی کہ قسم میں اٹھا رہا ہوں مکہ کی، تو کیوں؟ اللہ نے دلیل میں یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ کعبہ ہے میں اس وجہ سے قسم اٹھا رہا ہوں، یہ نہیں کہا یہاں پہ حجر اسود ہے، یہ نہیں کہا یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یہاں پہ آب زمزم ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یہاں پہ صفا مروہ ہے۔ فرمایا وانت حل بہذا البلد، اے محبوب میں شہر مکہ کی قسم کیوں نہ اٹھاؤں۔ کیوں؟ اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدموں کے بوسے لیے، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدموں کے بوسے لیے، تیرا ٹھکانہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہے، اس واسطے میں شہر کی قسم کیوں نہ اٹھاؤں۔ پھر اللہ نے اس شہر کی قسم کس وجہ سے اٹھائی؟ کیونکہ وہ شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پتہ چلا مکہ شہر کو بھی عزت ملی تو صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مدینہ شریف کو بھی عزت ملی تو صدقہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ان شہروں کو بھی عزتیں اللہ نے دی ہیں تو اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مکہ کو بھی معزز بنایا، مدینہ شریف کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بھی عزتوں والا بنایا۔ تبھی تو علماء کہتے ہیں، جھگڑا ہوا نا علماء کا اختلاف کہ آیا مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، شان مکے کی افضل ہے یا مدینے کی افضل ہے۔ ہر کسی نے اپنے اپنے موقف کے مطابق دلائل دیے۔ ایک عالم نے بڑے پیارے انداز میں دلیل یہی آیت پڑھ کر دی، انہوں نے کہا جب تک تھے نا سرکار مکے میں تب تک تو تھا مکہ افضل، جب سرکار چلے گئے مدینے میں اس کے بعد مدینہ شریف افضل ہو گیا۔ کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ آیت کریمہ بتا رہی اللہ نے بھی قسم کیوں اٹھائی کہ اے محبوب یہ تیرا دیس ہے، تیرے قدم لگتے ہیں یہاں پہ، اس واسطے میں قسم اٹھا رہا ہوں۔ تو جب مدینے میں چلے گئے تو قدم رب کے محبوب کے وہاں پہ لگے۔ اب اس بلد شہر کی عزتیں جو تھیں وہ اللہ کریم نے مکہ شہر مدینے کو عطا فرما دی، اور وہاں پہ جا کے میرے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ ہمیں مدینہ یوں ہی پیارا بنا جیسے کہ مکہ تو نے ہمیں پیارا بنایا۔ یا اللہ مدینے کی محبت ہمیں یوں ہی دے جیسے مکہ شہر کی محبت عطا فرمائی، اور بلکہ کیا فرمایا، یا اللہ مدینے میں اتنی برکتیں دے جتنی مکے میں دی، ساتھ فرمایا نہ یا اللہ مدینے میں مکے سے بڑھ کر برکتیں پیدا فرما۔ اللہم اجعل بالمدینہ ضعف ما جعلت بمکہ، یہ حدیث پاک ہے اور حدیث صحیح ہے۔ یا اللہ مدینے میں مکے سے دگنی برکتیں پیدا فرما۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ دعا رد ہوتی ہے سرکار کی؟ اللہ رد کر دے گا؟ نہیں، اللہ اپنے پیارے کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو رد نہیں فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرمایا۔ تبھی تو کوئی حج پہ جا رہا ہے، کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، سب کی زبان پہ لفظ کیا ہوتے ہیں؟ مدینے جا رہا ہو، یہی لفظ ہوتے ہیں نا، کیا ہاں چلے ہو جی مدینے جا رہا ہو۔ ٹریول والوں نے بھی فلیکس چھاپے ہوتے ہیں تو آؤ مدینے چلیں، یہ لکھا ہوتا ہے۔ جا مکے رہا ہے، حج بھی مکے میں ہونا ہے، عمرہ بھی مکے میں ہونا ہے۔ کیوں مدینہ مدینہ ہو رہی ہے؟ وجہ یہ ہے سرکار دعا مانگ کے گئے ہیں، مولا ہمارے دلوں میں محبت بھی پیدا فرما اور برکتیں بھی مدینہ شریف میں مکہ سے بھی دگنی پیدا فرما دے۔ پھر جب سرکار نے مکہ چھوڑا نا، چھوڑ کے مدینہ شریف گئے، رب کو گوارا ہی نہیں ہوا کہ ہو مسلمان اور مکہ میں ٹھہرا رہے۔ فرمایا نہیں، سارے چھوڑو مکہ اور جاؤ مدینے، مکہ چھوڑو اور جاؤ مدینے۔ اور فرمایا جو اب میرے رسول کے جانے کے بعد ہجرت نہیں کرے گا، فرمایا جس وقت موت آئے گی فرشتے اس کو تھپڑ لگائیں گے۔ رب ذوالجلال نے سختی کے ساتھ آرڈر دے دیا کہ نکلو مکہ سے مدینے کی طرف۔ ایک غلام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، بیمار تھے، چل نہیں سکتے تھے، اس وقت ویل چیئر کا دور نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا مجھے بھی مدینے لے چلو، اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا بابا تو کیسے جائے گا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے چارپائی پہ اٹھا لو، مدینے کی طرف لے کے چلو۔
بیمار باپ کو اس کے بچوں نے چارپائی پہ اٹھایا، لے کے چلے مدینے کی طرف، راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا، وفات پا گیا، لوگوں میں باتیں ہونی شروع ہو گئیں، پتہ نہیں ثواب مدینے جانے کا ملا ہے کہ نہیں ملا۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ فرمایا جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کر کے گھر سے چل پڑا، ثم یدرک الموت، منزل تک نہیں پہنچا تھا، مر گیا، قد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ اس کو پورا اجر عطا فرمائے۔ بہرحال یہ مختصر سا تعارف تھا سرکار کے آباء و اجداد میں اکیلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ انشاءاللہ جو نام لیے ان میں سے ہر ہستی کا مختصر تعارف اگلے جمعہ شریف پہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، اور اس کے بعد جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت شریف ہے اس کا سلسلہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔